वोट को वोट को वोट को वोट को ये हो रही है। चलो चलो बैठो। पाकिस्तान वोट को वोट को वोट को वोट को की हो रही है। इज्जत दो इज्जत दो इज्जत दो इज्जत दो पाकिस्तान वोट को वोट को वोट को वोट को की हो रही है। इज्जत दो इज्जत दो इज्जत दो इज्जत दो पाकिस्तान वोट को वोट को वोट को वोट को की हो रही है। इज्जत दो इज्जत दो इज्जत दो इज्जत दो पाकिस्तान। तशरीफ लाए। ये तकरीब जो आज की जिसका इनकाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून स्वीडन के प्लेटफॉर्म से किया गया है, लेकिन इसमें हमारे तमाम कम्युनिटी से दोस्त अहबाब जो मुख्तलिफ नजरियात रखते हैं और दूसरे वो सब मौजूद हैं, तो हम सबको खुशामदीद कहते हैं। असल में ये तकरीब का इनकाद करने का मकसद ये था कि आज हमें खुशी है कि हमारे पास पाकिस्तान से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूरोप के जो कोऑर्डिनेटर हैं पीर हाफिज अमीर अली वान साहब, वो तशरीफ लाए हैं। तो ये तकरीब का इनकाद उन्हीं के ऑनर में था और गो कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून स्वीडन के प्लेटफॉर्म से है, लेकिन असल मकसद था कि कम्युनिटी के साथ इनके साथ उनका इंटरेक्शन हो जाए, तो जिसके लिए हम हाफिज अमीर अली वान साहब को खुशामदीद कहते हैं। और इनके साथ स्पेन से जो हुसूसी तौर पर तशरीफ लाए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग ओवरसीज के प्रेसिडेंट हैं शहजादा उस्मान साहब, हम उनको भी खुशामदीद कहते हैं। तो तकरीब का बाकायदा आगाज जो है वो तिलावत कुरान पाक से करते हैं, तो उसके लिए मैं गुजारिश करूंगा सुहेल भट्ट साहब से कि वो तिलावत कुरान पाक पेश करें। रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर। मैं तो सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ, आपसे बातें करने आया हूँ और आपकी बातें सुनने आया हूँ। तकरीर तो ये तो एक फॉर्मल तरीका होता है, आप लोगों से जो गपशप हुई है मैं समझता हूँ तो उसका मुझे ज़्यादा मज़ा आया। काशिफ अजीज भुट्टा छोटा भाई है, इससे एक दरीना ताल्लुक है, पार्टी के हवाले से अब तो ज़ाती भी ताल्लुक है। शेख सईद साहब ये इनसा एक बड़ा ही मोहब्बत का रिश्ता। उस्मान छोटा भाई है, पाकिस्तान में भी हम इकट्ठे हैं, यूरोप में भी हम इकट्ठे हैं, बाकी भी आप दोस्तों से सबसे जो रिश्ता है ये एक मोहब्बत का रिश्ता है। और मैं समझता हूँ कि आप जो लोग बैठे हैं आपकी वजह से हमारा पाकिस्तान चल रहा है, आप हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। आप अगर इस वक्त ज़र मुबादला ना भेजें तो हमारी एक्सपोर्ट तो है नहीं, हमारा डॉलर शायद बहुत ऊपर तक चला जाता है। आपकी वजह से डॉलर रुका हुआ है और आपकी ही की वजह से पाकिस्तान इस वक्त स्टेबल है। और आप लोगों की हम वो खिदमत नहीं कर सके जो करनी चाहिए थी। हालांकि हमारे दौर में 4 इदारे बने, ओपीसी बनी, ओपीएफ बना, जुबैर गुल साहब बने, ओवरसीज की मिनिस्ट्री कायम बकायदा हुई, 4 इदारों ने बेक वक्त काम किया, बहुत सारे काम हम लोगों ने किए। लेकिन हमारे नहायत मोहतरम मुदस्सर साहिब के मुदस्सर भाई नाते मुदस्सर भाई से, क्योंकि हमारे दोस्त हमारे प्यारे भाई यूसुफ साहिल साहब की जोजा मोहतरमा वफात पा गई,
اور جو جن دوستوں کے کو آپ کی وفات پا چکے تو پلیز ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمائیں. اس میں آپ کی ساری چیزیں آ جائیں گی. تو خدارا پاکستان کے لیے سوچیں. آپ پاکستان کے لیے بہت درد دل تو رکھتے ہیں, لیکن پاکستان کی ترقی میں بھی کوئی ایسا رول ادا کریں کہ ہم آگے بڑھیں. بہت شکریہ سب دوستوں کا, بہت مہربانی. منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے, آقا دیدار عطا کرنا. اور مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا. نزور دعا کرنا جب وقت نظر آئے, دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے, آقا دیدار عطا کرنا. ماشاءاللہ میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف کے درینہ ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے, اور ان ساتھیوں میں شمار ہوتا ہے جو برے وقتوں میں ساتھ رہے, جنہوں نے برے وقتوں میں پارٹی کا ساتھ دیا, قائدین کا ساتھ دیا, اور قائدین کے نزدیک ان کی بہت عزت ہے. ہمارا ان کے ساتھ جو ایک رشتہ ہے وہ گزشتہ 20 سالوں سے ہے, اور ہم ان کو ان کے انڈر اور ان کی لیڈرشپ میں اوورسیز میں کام کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں ایسے لیڈر بھی نصیب ہوئے ہیں جو ہمارے پیارے دوست بھائی درینہ صاحب جو اسپین سے خصوصی طور پر تشریف لائے ہیں. شہزادہ عثمان کا میں تھوڑا تعارف کرواتا چلوں. شہزادہ عثمان کا بہت بڑا کردار ہے یورپ میں پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے حوالے سے, اور یہ یوتھ ونگ کو یورپ بھر میں آرگنائز کرنے میں ان کا بڑا رول رہا ہے. یہ قائدین کے بہت نزدیکی ہیں, اور پارٹی کے لیے ان کی جو خدمات ہیں وہ ڈکی چھپی نہیں ہے. تو میں گزارش کروں گا یورپ کے پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ یوتھ ونگ شہزادہ عثمان. بہت شکریہ صاحب, جزاک اللہ. سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم. قائدین کے سامنے اور سینئر لوگوں کے سامنے مسلم لیگ سویڈن حافظ سجاد صاحب سے کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں, اور آپ صاحب کو ویلکم کریں. سب دوستوں کو السلام علیکم جی. اور خصوصی طور پہ ہمارے جو پیر میر عوان صاحب جو تشریف آئے ہیں, ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں سویڈن میں. اور باقی شہزادہ عثمان صاحب, ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. باقی آج کی جو تقریب کا عنوان ہے وہ سب کو پتہ ہی ہے کہ ہم سب ادھر کس لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اور باقی ہم نے شیخ صاحب نے اور کاشف بھٹا صاحب نے جو بھی اہتمام کیا ہے اس کے لیے بھی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. باقی آپ کو پتہ ہے کہ ہم مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں, اور آگے بھی ہم اکٹھے ہوتے رہیں گے. اور اس کے لیے آپ سب لوگوں کا تعاون بھی چاہیے کہ آپ مسلم لیگ نون کو سپورٹ کریں, اور اپنے جو ہمارے قائد ہیں میاں نواز شریف صاحب, ان کے نظریے پہ ہم چلیں گے جس طرح وہ ہمیں کہیں گے. باتیں تو میں آج کے مہمان خصوصی ہمارے پیر حفیظ امیر علی وان صاحب کو دعوت خطاب دینے سے پہلے میں گزارش کروں گا ہمارے پرانے درینہ ساتھی عرفان چودھری صاحب اگر کچھ کہنا چاہیں, طارق چودھری صاحب کچھ کہنا چاہیں, خواجہ صاحب, کوئی اور دوست ملک صاحب کچھ کہنا چاہیں. بڑی خوشی ہوئی ہے, حافظ صاحب ادھر آئے ہیں, ویلکم, اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. تو ہمارے بہت پیارے دوست ساتھی عمیر ضیاء بٹی صاحب, انفارمیشن سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ نون سویڈن, جو یہاں پر موجود نہیں ہیں, پاکستان میں ہیں, تو ان کے والد صاحب یہاں موجود ہیں, تو اگر وہ کچھ کہنا چاہیں. تھینک یو. جزاک سب کچھ کہہ دیا آپ لوگوں نے. جزاک اللہ جی.
ایک اور بہت پیارے دوست یوسف ساحی صاحب تشریف لائے ہیں بہت دور سے گم شاپنگ سے. جزاک اللہ. ندیم صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جزاک اللہ. اور کوئی دوست بلال صاحب کچھ کہنا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام معزز دوستوں اور مہمانوں کا شکریہ کہ آپ شارٹ نوٹس پہ تشریف لائے. یہ تقریب جو آج کی جس کا انعقاد پاکستان مسلم لیگ نون سویڈن کے پلیٹ فارم سے کیا گیا ہے, لیکن اس میں ہمارے تمام کمیونٹی سے دوست احباب جو مختلف نظریات رکھتے ہیں اور دوسرے وہ سب موجود ہیں, تو ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اصل میں یہ تقریب کا انعقاد کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے پاس پاکستان سے پاکستان مسلم لیگ نون یورپ کے جو کوآرڈینیٹر ہیں پیر حافظ امیر علی وان صاحب وہ تشریف لائے ہیں. تو یہ تقریب کا انعقاد انہی کی آنر میں تھا, اور گو کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون سویڈن کے پلیٹ فارم سے ہے, لیکن اصل مقصد تھا کہ کمیونٹی کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہو جائے. تو جس کے لیے ہم حافظ امیر علی وان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ان کے ساتھ اسپین سے جو خصوصی طور پر تشریف لائے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ اوورسیز کے پریزیڈنٹ ہیں شہزادہ عثمان صاحب, ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. تو تقریب کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں, تو اس کے لیے میں گزارش کروں گا سہیل بٹ صاحب سے کہ وہ تلاوت قرآن پاک پیش کریں. سویڈن کی آرگنائزر بھی ہیں آفیشیلی طور پہ, جن کو میاں محمد نواز شریف صاحب نے اور اسحاق ڈار صاحب نے نوٹیفائی کیا ہے. اس کے علاوہ معروف بزنس مین اور ان کا ایک پہچان جو سوشل ورک کے حوالے سے ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو میں گزارش کروں گا شیخ سعید صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں بے انتہا مشکور ہوں کہ مجھے کاشف بٹا صاحب نے موقع دیا یہاں پر بات کرنے کا, اور میں آپ سب کو انتہائی دل کی گہرائیوں سے ویلکم کہتا ہوں. اور خصوصی طور پر جناب محترم پیر ابان علی صاحب جو کہ پاکستان سے ہیں, اور یہ پاکستان سے مسلم لیگ یورپ کے یہ چیف ہیں, اور شہزادہ عثمان صاحب یہ ینگسٹر کے مسلم لیگ یورپ کے چیف ہیں. اور جناب میں بے انتہا مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں جناب حافظ سجاد احمد صاحب, یہ مسلم لیگ نون کے سویڈن کے صدر منتخب ہوئے ہیں, اور ان سے توقعات بھی یہ کی جاتی ہیں کہ ہم ان کے یہ مسلم لیگ کے لیے کام کریں گے, اور انشاءاللہ ہم سب کو اکٹھا رکھیں گے فیوچر میں. تو باقی رہی کہ یہ اپنا مسلم لیگ کے حوالے سے کہ جیسے میرے خیال سے سب دوستوں کو پتہ ہے کہ ہم باتیں تو کرتے ہیں بہت زیادہ اچھی, لیکن عملی طور پر دیکھیں تو جس حکومت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, کبھی آپ نے سوچا ہے کہ 1 کروڑ نوکریاں دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ایوریج یہ 50 مہینے گورنمنٹ ہوتی ہے. ان کو میں خراج تقسیم پیش کرتا ہوں کہ کووڈ میں 2 سال سے ہم دیکھ رہے تھے کہ پورے یورپ کے اندر پولیٹیکل کوئی بھی ایکٹیویٹیز نہیں تھی ہو رہی, لیکن آج انہوں نے یہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ سویڈن میں بھی ماشاءاللہ میاں صاحب سے محبت کرنے والے جو ہیں وہ رہتے ہیں. تو یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. اور میرے قائد مسلم لیگ نون جناب چیف کوآرڈینیٹر مسلم لیگ نون اوورسیز یورپ یو کے پیر حافظ امیر علی اوان صاحب نے اپنی گفتگو اب چند دوستوں کے ساتھ جو پہلے کی اوورسیز کے پاکستانیوں کے حوالے سے, میں وہاں سے ہی تھوڑی سی بات شروع کرنا چاہوں گا. بالکل انہوں نے درست فرمایا کہ اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا بھی حق ملنا چاہیے, اوورسیز پاکستانیوں کو جو ہے وہ نمائندگی بھی ملنی چاہیے, اوورسیز پاکستانی کو توجہ ملنی چاہیے. سب سے بڑی جو پرابلم یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے دور کو اگر دیکھا جائے تو انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کچھ نہ کچھ کیا ہے. اگر آپ دیکھیں او پی ایف بنائی جن کے انہوں نے چیئرمین بنائے برسٹر امجد صاحب, وہ پورے یورپ ٹور پر آئے, کھلی کچہریاں لگی, لوگوں کے مسائل سنیں گے. او پی سی اوورسیز پنجاب کمیشن بنایا گیا, شہباز شریف صاحب نے بنایا, جس کے اوپر جتنے بھی اوورسیز پاکستانیوں کے جو مسائل تھے پاکستان کے اندر, زمینوں پر قبضے ہونے, لوگوں کی جائیدادوں مطلب قبضے ہو جانے, اور ادھر بھی جو مسئلے مسائل پیدا ہوتے تھے, اس کے لیے بڑا مضبوط ادارے انہوں نے بنائے. وہ بھی یورپ ٹور پر آئے, لوگوں کے ساتھ کھلی کچہریاں بات کی گئی. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے عمران خان صاحب کو, عمران خان صاحب کی جب تحریک انصاف کی بنیاد رکھی گئی تھی نا,
تو اس کا ایک ماٹو تھا, ایک صرف ایک, جس کے اوپر انہوں نے کہا تھا یہ طریقے انصاف ہے, وہ ہے انصاف, کہ انصاف ہوگا سب کے ساتھ. ہم اوورسیز پاکستانی ہیں, ہم اوورسیز کی بات کرتے ہیں. جتنی اوورسیز پاکستانیوں نے محبت دی ہے عمران خان صاحب کو, میرے خیال سے کسی بھی تحریک کو اس طرح محبت نہیں ملی, اگر میں غلط نہ کہوں تو. قائد محترم بیٹھے ہوئے ہیں, اور عمران خان صاحب نے جس طرح پاکستان کی عوام کو مایوس کیا ہے, اسی طرح آج اوورسیز پاکستانی بھی مایوس بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیں, نہ ہی پاکستانی کو ووٹ کا حق ملا, 126 دن کے دھرنے کو دیکھ لیں. میں گزارش کروں گا پاکستان مسلم لیگ نون سویڈن کے سابق صدر, ہمارے پیارے بھائی, دوست, بزنس مین, اور سب سے بڑھ کر ایک تجزیہ نگار جو ان کا ایک نیا رخ سامنے آیا ہے, وہ پلیز آپ صاحب کو ویلکم کریں, شہزادہ صاحب کو بات کریں. جی بہت شکریہ. سب بھائیوں کو میرا سلام. ماشاءاللہ سارے چہرے, خوبصورت چہرے دیکھنے کو مل رہے ہیں. میں سب سے پہلے تو حافظ امیر علی اوان صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں, جو چیف کوآرڈینیٹر ہیں مسلم لیگ نون یورپ کے, اور شہزادہ عثمان صاحب کو جو صدر ہیں مسلم لیگ نون یورپ کے, اسپین سے باقاعدہ خصوصی طور پر تشریف لائے ہیں, اور ماشاءاللہ اپنا ٹی وی چینل بھی بڑی کامیابی سے چلا رہے ہیں. تو ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں شہزادہ عثمان صاحب, آپ آواز اوورسیز پاکستانی اس کی پہنچا رہے ہیں. اور اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ اوورسیز پاکستانی کو, اکثر میں نے مختلف شووں کے دوران کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی اوورسیز پاکستانی کو پاکستان کی سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے. تو میرا آگے سے جواب یہ ہوتا ہے کہ حصہ کیوں نہیں لینا چاہیے, کیونکہ ہم لوگ ترقی یافتہ ملکوں میں رہتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ ہمارا سسٹم ان ملکوں سے 100 سال تک پیچھے ہے, اور اگر ہم یہاں سے کوئی تجربہ گین کر کے اپنے ملک کے کام آ سکتے ہیں تو کیوں نہ کریں. اور اوورسیز پاکستانیز کے تجربات سے میرے خیال میں بڑے اچھے اور مثبت طریقے سے استفادہ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ پاکستانی جہاں پر بھی موجود ہیں اپنے ملک کی محبت میں ہم وقت سب کچھ کرنے کو تیار رہتے ہیں, اور یہ ہمارا رائٹ ہے کہ جب ہمارے ملک میں کچھ غلط ہو رہا ہے تو ہم اس پہ بول سکیں. تو یہ ہمارا حق ہے, یہ ہمارا بنیادی حق ہے, اور ہم اس حق کے لیے ہمیشہ لڑتے رہیں گے. اور دوسری بات کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنی آنے والی نئی نسل کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہم دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں, ہمارے بچے یہاں پر پروان چڑھتے ہیں. اگر ہمارے اندر پاکستانیت موجود نہیں ہوگی تو ہمارے بچوں میں کس طریقے سے وطن کی محبت جو ہم اپنے دلوں میں لیے ملک روزی روٹی کمانے کی خاطر آتے ہیں, ہم اپنے ملک کی محبت کو کیسے دل سے نکال سکتے ہیں. تو ہمیں اپنے ملک کی محبت کو اپنی آنے والی نسلوں میں منتقل کرنا ہے, اور انہیں اچھے اور برے کی تمیز سکھانی ہے, تاکہ ہماری آنے والی نسلیں یہ یاد رکھیں کہ ہمارا اصل وطن کیا ہے اور ہم کس پاک مٹی سے تعلق رکھتے ہیں. تو میرا سب بھائیوں کو بہت بہت شکریہ جو تشریف لائے, اور کاشف بھٹا صاحب اس ٹیم میں بھی شامل رہے جو میاں شہباز شریف کی, اور جو شہزادہ عثمان صاحب نے ذکر کیا او پی سی جو پنجاب کمیشن بنا, اس میں حافظ صاحب کا بہت کردار تھا, جن میں جو اس وقت ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں اوورسیز کے چودھری نور الحسن ترمیر صاحب, اور بیرسٹر ملک امجد صاحب جو او پی ایف کے پہلے چیئرمین بنے, بورڈز آف گورنرز کے افضال بٹی صاحب, یہ ساری ایک ٹیم تھی جن کی کاوش سے اوورسیز کی آواز اور اوورسیز کے مسائل کا حل ہوا. تو میں آپ کی بھرپور تالیوں میں دعوت خطاب دوں گا پیر حافظ امیر علی اوان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. ربی انی مغلوب فانتصر. میں تو صرف آپ سے ملنے آیا ہوں, آپ سے باتیں کرنے آیا ہوں, اور آپ کی باتیں سننے آیا ہوں. تقریر تو یہ تو ایک فارمل طریقہ ہوتا ہے. آپ لوگوں سے جو گپ شپ ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں وہ اس کا مجھے زیادہ مزہ آیا. کاشف عزیز بھٹا چھوٹا بھائی ہے, اس سے ایک درینہ تعلق ہے, پارٹی کے حوالے سے اب تو ذاتی بھی تعلق ہے. شیخ سعید صاحب, یہ ان سے ایک بڑا ہی محبت کا رشتہ
उस्मान छोटा भाई है, पाकिस्तान में भी हम इकट्ठे हैं, यूरोप में भी हम इकट्ठे हैं, बाकी भी आप दोस्तों से सबसे जो रिश्ता है ये एक मोहब्बत का रिश्ता है। और मैं समझता हूँ कि आप जो लोग बैठे हैं, आपकी वजह से हमारा पाकिस्तान चल रहा है। आप हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। आप अगर इस वक्त ज़र मुबादला ना भेजें तो हमारी एक्सपोर्ट तो है, हमारा डॉलर शायद बहुत ऊपर तक चला जाता है। आपकी वजह से डॉलर रुका हुआ है और आप ही की वजह से पाकिस्तान इस वक्त स्टेबल है। और आप लोगों की हम वो खिदमत नहीं कर सके जो करनी चाहिए थी। हालांकि हमारे दौर में 4 इदारे बने, ओपीसी बनी, ओपीएफ बना, जुबैर गुल साहब बने, ओवरसीज की मिनिस्ट्री कायम बकायदा हुई। 4 इदारों ने बैक वक्त काम किया, बहुत सारे काम हम लोगों ने किए। लेकिन चूंकि 70 साल का सारे काम थोड़े वक्त में नहीं कर सकते थे, नहीं हो सके, लेकिन बहुत सारे अच्छे काम हुए। उसके अलावा उस दौर में पाकिस्तान में जो तरक्की हुई है, आप लाहौर जाते होंगे, आप डेरा गाजी खान जाएं, जो 14 घंटे का सफर था 5 घंटे का रह गया। रहीम यार खान में लोग 20 घंटे में पहुंचते थे, अब 5.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। इसी तरह मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो नवाज शरीफ साहब ने काम किए हैं, बिजली 20-20 घंटे आपको बताया कि उस दौर में नहीं थी, तो हमने तो जीरो पे लिया थे। अब फिर बदकिस्मती से 8-10 घंटे का लोड शेडिंग हो रही है पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है कि आप लोग पाकिस्तान से जितनी ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं और जितना ज़र मुबादला कर भेजते हैं, अगर वो शेख साहब ने एक जो बात की थी कि अगर आप सरमायाकारी करें उधर तो उससे हमें शायद ज़्यादा फायदा होगा। नौकरियां लोगों को मिलेंगी, बिजनेस बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगी। इस चीज़ की ज़रूरत है। इस चीज़ पे खुदारा सोचें कि अपना पैसा जाके पाकिस्तान में लगाएं और सरमायाकारी ऐसे करें लोगों को रोजगार मिले, एक्सपोर्ट बढ़े। एक्सपोर्ट जब बढ़ेगी तो फिर ही हमारा डॉलर के मुकाबले में रुपया ताकतवर होगा, वरना शायद हम कमजोर होते रहें। आपके सर पे तो चल रहे हैं, आपकी जो नस्ल है वो तो हमें जरा कस्में ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਕਮ ਚ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਆਓ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਾ बड़ी प्लेस पे जनाब ग्रिल का इंतजाम हो गया, तो सारे लोग शूटिंग के टाइम में हम जनाब दम खबरे केड़ी तंद मंजूर होवे वे माया तेरे वेखण नू, वे माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच डावां वे लोका पाउनी सूत कट दी तंद तेरिया यादां दियां आया वे माया तेरे वेखण नू वसन नी दे दे सौरे पेके वसन नी दे दे सौरे पेके मैनू पैण साइयां तेरे भुलेखे
ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮਾਇਆ ਵੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੇਰੇ ਬਾਜ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਵੇ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਾਬੁਲ ਦੀ ਸੌ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬੁਲ ਦੀ ਸੌ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬੁਲ ਦੀ ਸੌ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾੜੇ ਸੇਕ ਹਿਜਰ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂ ਵੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂ ਵੇ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੇ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ